अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह इमाम नववी की किताब अर्बईन से हदीस नंबर 33 का मुताला करते हैं। ये बहुत अहम हदीस है कि हम किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 मरतबा सोचें कि उसके क्या नताइज हो सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद व सलाम हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी सुन्नत और जिनकी ज़िंदगी ने हमें वो रोशनी दिखाई जिसके बगैर हम अंधेरे में ज़िंदगी गुजारते। عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को सिर्फ अपने दावों की बुनियाद पर चीज़ें दे दी जाती तो बाज़ लोग दूसरों के माल और खून का दावा कर बैठते, लेकिन फैसला ये है कि दलील पेश करना मुद्दाई पे लाजिम है और कसम खाना उस पर लाजिम है जो इनकार करे। ये एक बहुत अहम हदीस है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, हमारे आपस में ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब होते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें इस एक मुख्तसर और जामे हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझा दी हैं। आइए देखें कि इसमें किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की है। सबसे बड़ी बात ये कि जब भी हम किसी बात का दावा करें या हम क्लेम करें तो हमारे सामने उसकी बुनियाद होनी चाहिए। अगर बुनियाद ना हो तो इसका मतलब है कि हर एक शख्स दूसरे पर कोई इल्ज़ाम लगा दे, दावा कर दे, उसने मेरी ये चीज़ ले ली है, उसने मेरी बेइज्जती की है, उसने मेरे कहने के बावजूद ये कहीं ये काम नहीं किया, इसने मेरा ये माल खा लिया। इस तरह के दावे करने के बाद आपस में क्या ताल्लुकात रह जाएंगे। और यहाँ फिर किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले इंसान सोचेगा भी नहीं, सबूत की ज़रूरत नहीं होगी, तो चाहे किसी की बेइज्जती कर दें, किसी की हक तलफी कर दें, बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए ये हदीस हमें बताती है कि सबूत के बगैर बात करना कितना बड़ा जुर्म है। यानी एक तो हमारी ज़बान ही देख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़बान की बुनियाद पर जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि वो तमाम आज़ा तो गुफ्तगू नहीं करते हैं, वो जब तैयार होते हैं तो फिर ज़बान उनकी दलालत करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ज़बान के इस्तेमाल में हम मोहतात रहें, और अगर हम कोई दावा करते हैं तो फिर दलील पेश करना दावा करने वाले पर यानी मुद्दई पर लाजिम है। ये नहीं कि सामने वाला जिस पर क्लेम कर रहे हैं कि भाई तुमने मेरा माल खा लिया, ये चीज़ मेरी थी, तुमने ले ली और वापस नहीं की, और हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और वो बेचारा जो सामने वाला है वो कहे कि भाई मैंने तो लिया ही नहीं है। आप कहें कि नहीं, सिर्फ जबानी के ये चीज मेरी थी और तुमने ले लिया, और कोई रसीद नहीं, कोई गवाही नहीं, किसी किस्म की शहादत नहीं, किसी के सामने कुछ नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, तो इस तरह अगर मुद्दई की बात मान ली जाए तो इसका मतलब है कि हर इंसान बड़ी आसानी से बगैर किसी सबूत के दूसरे पर इल्ज़ाम लगा दे। जो हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में आम तौर पर जितनी बदगुमानियाँ होती हैं, जितने मामलात और ताल्लुकात ख़राब होते हैं, उनकी बुनियाद यही है कि जब कोई शख्स अपने आप को किसी मजबूत पोजीशन पर पाता है तो वो
بغیر کسی ثبوت کے کوئی نہ کوئی دعویٰ کر دیتا ہے. اور روزمرہ گھریلو زندگی میں تو ہمیں یہ بہت مثالیں عام نظر آتی ہیں. اسی لیے ثبوت کی ذمہ داری مدعی پر ہے. اور اگر دعویٰ جس پر جو کر رہا ہے، اور جو شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں بھئی مجھ پر یہ الزام ہے، آپ جو ہے یہ مجھ پر غلط الزام لگا رہے ہیں، میں نے تو آپ کی کوئی چیز نہیں لی، میں نے تو آپ کے بارے میں کوئی غیبت نہیں کی، میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، اور مجھے تو اس بارے میں کوئی علم بھی نہیں ہے. تو پھر وہ شخص جو ہے کس طرح تصدیق کرے؟ کیونکہ جب اس نے کیا ہی نہیں ہے، اور وہ اپنی کوئی ڈاکیومنٹیشن کسی فرد کو سامنے پیش کرنا، کوئی دلیل لانا کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اب یہاں اس کی زبان کی اہمیت بہت بڑی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قسم کھا لے کہ میں اس باری رب کی، اس ذات کی، اس اللہ کی قسم کھاتی ہوں، کھاتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. جھوٹی قسم کھانا بھی کتنا بڑا گناہ ہے، ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. تو یہاں یہ وہ قسم نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں ہماری کورٹس میں، ہماری عدلیہ میں ہوتے ہیں کہ قرآن پر ہاتھ رکھنے کے بعد جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں. وکیل جو ہیں وہ صرف اپنے موکل کو جتانے کے لیے، اب کیس کو مضبوط بنانے کے لیے جھوٹے گواہ لے آتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاشرے میں ایک زوال آتا ہے وہ انسان کی جو زبان ہوتی ہے، جو معاملات میں بہت آگے ہوتی ہے، اگر اس کی حفاظت نہیں کی تو پھر یہ قیامت کے دن اور دنیا میں بھی ہمارے لیے ذلت کا باعث بنتی ہے. تو ضروری ہے کہ ہم جب کوئی قسم کھائیں تو پھر وہ قسم سچی ہو، کیونکہ وہ ہمارے ایمان کی دلالت ہوگی، وہ ہمارے بے گناہی کو دلالت پیش کرے گی وہ قسم. اور وہ قسم رب تعالیٰ کی عزت کی ہوگی کہ ہم نے ان کے نام کو، اپنے رب کے نام کو غلط استعمال نہیں کیا. اب یہ دو چیزیں کیوں ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا مٹیریلسٹک مدعی پر ایک ڈاکیومنٹیشن یا ایک پروف یا ایک ثبوت لانا لازم ہے، اور وہ دوسری طرف اس شخص پر جس نے یہ کام نہیں کیا ہے، جس پر الزام لگایا گیا ہے، اب وہ اپنی اندر کی آواز کو سن کر جو ہے وہ قسم کھا رہا ہے. تو یہاں عدل و انصاف کے اصول کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا کرنے کا حکم کس طرح دیا. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو الزام لگا رہا ہے وہ جذبات میں نہ آئے، وہ اپنی پوزیشن کو، اپنی پاور کو، اپنی طاقت کو، اپنے اقتدار کو غلط استعمال نہ کرے. مثلا اگر کلاس میں ایک ٹیچر ہے، ایک بچے نے کام نہیں کیا اور وہ غصے میں کہہ دیتی ہے کہ آپ نے چیٹنگ کی. دوسری طرف گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساس بہو کے رشتے میں بھی ہوتا ہے، میاں بیوی کے رشتے میں بھی ہوتا ہے اس طرح. کبھی ساس بہو پہ غلط الزام لگاتی ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ بیوی نے شوہر کے، ماں کے خلاف کان بھرے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ اپنی طاقت کے نشے میں اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر الزام لگا دیتا ہے، اور کیونکہ وہاں ان کو خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے اقتدار کو، اپنی قوت کو استعمال کرتا ہے. یا ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ہماری کوئی چیز کھو گئی اور ہم فوراً کہہ دیتے ہیں اسی ماسی نے لیا ہوگا، اور ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں شک بھی ہو لیکن ہمیں 10 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو پہلا جملہ زبان سے نکالتے ہیں وہ ہمارے جذبات پر ہے، ہمارے اقتدار پر ہے، یا سچائی پر ہے. کوئی ہمارے پاس پریویس اس طرح کی ثبوت موجود ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا گمان ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہیں. اور پھر ہم اس میں کہنے سے پہلے بھی اپنے طور پر انویسٹیگیشن کریں، کیونکہ گھر ہو یا اسکول ہو یا دفتر ہو یا پڑوسی ہو یا دوستیاں ہو یا ہمارے گروپس ہوں، ہم معاشرے کے بہت آگے بھی نہ جائیں، ہم صرف اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم اپنے میڈیا کو دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا پوسٹ کر رہے ہیں، ہم کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا گمان کر رہے ہیں. تو کیا یہ ہمارے پاس اس کے ثبوت ہے، یا ہم صرف سنی سنائی باتوں پہ کہ میں نے فلاں جو ہے وہ
ریل دیکھی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا فلاں میں نے اس شخص نے یہ پوسٹ کیا ہے، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں، تو ہمیں کس طرح پتا ہو کہ اس نے جو تجزیہ کیا وہ تجزیہ جو ہے وہ مدلل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے سنی سنائی باتوں کو قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہے وہ آگے نہ بڑھاؤ۔ واقعہ افک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو کہانی ہے ہم سب کو پتا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح کہا تھا کہ تم اس بات کو ہلکا سمجھ رہے تھے جب تمہاری زبان ایک بات کو، ایک الزام کو لے کر ایک دوسرے سے آگے بھیج رہی تھی، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بھاری بات تھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات جو ہے وہ آگے بڑھاتا رہے۔ اور وہ بات کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم انسان کی نفسیات دیکھیں، فار ایگزامپل آپ اگر اپنی کوئی پوسٹ فیس بک پہ ڈالیں اپنی کسی دوست کی تعریف کے بارے میں، یا کسی ڈرامے کی تعریف کے بارے میں، یا اپنی کہیں دعوت ہوئی اس میں کہ سب کچھ بہت اچھا رہا، اس میں آپ دیکھیے کہ بہت کم آپ کو لائکس ملیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی بہتان تراشی سے شروع کریں یا گمان سے شروع کریں کہ اس نے یہ والی بات کہی، اس کا یہ مطلب تھا، تو وہ جو گوسپ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گوسپ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ نیگیٹیوٹی لوگوں کو اپیل کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے لائکس ہو سکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم نے اس کی تصدیق کی بھی یا نہیں کی، اور ہم نے اتنا بڑا گناہ اپنے ذمے لے لیا۔ تو یہ تمام چیزیں کیوں، ان پر ہمیں غور کرنا اور محتاط ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ حدیث ہمارے تحفظ کے لیے ہے، ایک معاشرے کی تحفظ کے لیے ہے، ہماری انفرادی عزت کے تحفظ کے لیے ہے، اور ہماری معاشرتی تحفظ اور اس کی عزت کے لیے ضروری ہے۔ ورنہ لوگ، ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا آج کل جس طرح بدگمانیاں پھیلا رہا ہے، کسی کی جان، کسی کی عزت، کسی کا لباس، کسی کی گفتگو، کسی کے پرائیویٹ معاملات، کسی کا مال، کسی کی کسی قسم کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں۔ اور اب تو ہم اے آئی کے دور میں ہیں جس میں جتنی ریالسٹکلی ویڈیوز بن رہی ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کس کا سر نکال کر کس کے جسم پر ڈال دیا، کس طرح پوری سینیریو کو چینج کر دیا گیا، بیک گراؤنڈ کو چینج کر دیا گیا، وائس اوور کے ذریعے آواز کو کتنی مشابہت دے دی گئی، اور اس سے معاشرے میں آپ دیکھیے کہ ہم ایک دوسرے پر ہمارا بھروسہ ختم ہو گیا۔ ایک بہت بڑی جو حفاظت ہوتی ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لفظ جو ہے لقب دیا گیا، اس لیے کہ جب ایک انسان سچا ہوتا ہے اور امانت دار ہوتا ہے تو معاشرہ اس کو سمجھتا ہے کہ اب ہم اس سے اتنے محفوظ ہیں کہ ہمارے اندر سے وہ فیئر نکل گیا۔ لیکن اب جب ہم مستقل ایک انزائٹی کی صورت میں رہتے ہیں، خوف کی صورت میں رہتے ہیں، دعوت کی اور یہ نہیں ہوا تو یہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو یہ نہیں دیا تو وہ کیا کہیں گی، یہ کیا تو ساس کیا کہیں گی، ڈرامہ آپ کو سکھاتا ہے کہ اس طرح کرو گی تو بہو کیا کہے گی، شوہر کیا کہے گا، تو ایک کانسٹنٹ ریلیشن شپ میں فیئر آ گیا ہے۔ اور یہ فیئر اتنا بڑھ گیا ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ مینٹل النسز ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ النسز اس لیے ہے کہ ہمارے اندر ایک بڑا خلا ہے، ایک بڑا وائڈ پیدا ہو گیا ہے، ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، ہم نے پروردگار کی حصار میں آنا چھوڑ دیا، ہم نے لوگوں پر ریلائی کیا تو لوگوں نے ہمیں غیر محفوظ بنا دیا، ہم نے ان کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ کیا، ان کی خواہشات کو، ان کی تجربات کو، یا ان کے ریمارکس کو اتنی اہمیت دی کہ ہم نے ان کی طرح جب بننے کی کوشش کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں تو
ہر ایک کی زبان جو ہے وہ اتنی غیر محتاط ہے کہ وہ جس کو چاہے جو ریمارک دے کر اس کو اپنی نظروں سے گرا دے. اور اسی لیے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خودکشیاں بڑھ رہی ہیں. امپلائر کو، جو امپلائر نے امپلائی کو کچھ کہہ دیا، دفتر میں کوئی ہے اس نے کسی امپلائی کو ہر وقت اتنا جو ہے وہ ذلیل کیا، یا ٹیچرز نے اسٹوڈنٹس کو مارکس پر یہ کیا، یا پیرنٹس نے بچوں کو کہ تم نے یہ نمبر اس لیے نہیں لیے کہ تم جو ہو یوں کرتے ہو یوں کرتے ہو. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں حقیقت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت نہیں ہوتی. اور بالفرض اگر حقیقت بھی ہوتی ہے تو زبان کا استعمال غیر محتاط ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے ایک انسان کو برا بنا دیتے ہیں، اس کی عادت کو نہیں ہم ایڈریس کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ انسان خود اپنی نظر میں بہت اپنے آپ کو کمتر اور غیر محفوظ محسوس کرتا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ کسی بھی بدگمانی کو الزام میں نہ تبدیل کر دیں. یہ ظلم ہے دوسرے انسان پر، کیونکہ ہر انسان کا حق ہے اس کی عزت کا. جس طرح خانہ کعبہ سے زیادہ اللہ کی نظر میں ایک انسان کی عزت ہے، تو کسی کو بدگمانی میں الزام دینا یہ اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عزت نفس کی حفاظت کی ہے، مال اور جان کی حفاظت کہی ہے، اور اس کے خون کی حفاظت کہی ہے، اس کی نسل کی، اور اس کی تمام زندگی میں جس طرح اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور توحید پر ہے، اسی طرح ایک انسان کی پرسنل لائف، اس کو زندہ رہنے کا حق ہے، اس کو اس کی عزت بچانے کا حق ہے، اس کو مال کمانے کا حق ہے، اس کو شادی کر کے اپنی نسل کو بچانے کا حق ہے. تو جب ہم شک اور غصے کی بنیاد پر کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو ہم اس پہ ظلم کرتے ہیں. تو اسی لیے جب قرآن برہان ہے اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ایک دلیل لے کر آؤ اور قسم کھاؤ، ورنہ جو ہے وہ تمہیں خود کوڑے لگائے جائیں گے، کتنی جو ہے زنا کے الزامات پر. اور ہم دیکھتے ہیں قرآن میں سورہ نور میں واضح طور پر ہے. تو شک یا غصے کی حالت میں کبھی بھی کسی پر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرنا ہے. اور اگر ہم گھروں میں اپنے انصاف رکھیں، ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، تو دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھتی ہے اور اعتماد بڑھتا ہے. اب کس طرح ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کو ظلم سے بچائیں، کس طرح ہم بغیر ثبوت کے جو ہے کسی پر الزام نہ لگائیں اور اپنے تعلقات کو محفوظ کریں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کون سی اہم چیزیں ہیں جو لاشعوری طور پر ہم کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس سے بچنا ہوگا. سب سے پہلی چیز ہے کہ بلیم گیم نہ کھیلیں. ڈائریکٹ کھٹ سے کسی کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، کیونکہ جب ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ جو ہے بس تم نے ہی کیا ہے، تمہاری غلطی ہوگی، مجھے پتا ہے کہ یہ تم نے چرایا ہے، مجھے پتا ہے کہ تم نے لڑوایا ہے، مجھے پتا ہے کہ تم نے اس کو میرے بارے میں یہ کہا ہے. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم بلیم گیم میں دوسروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں اور خود کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور تعلقات بھی. اس کے بجائے ہم صورتحال کو ایڈریس کریں. اگر ہمیں یہ بھی علم ہو کہ ایگزیکٹ یہ بات صحیح ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، پھر بھی ہم بلیم سے پہلے یہ اپنی فیلنگز کو بتائیں کہ آج اس طرح ہوا، مجھے اس صورتحال میں تکلیف محسوس ہوئی ہے. تو جب آپ اپنی فیلنگز بتاتے ہیں تو آپ سامنے والے کی ہمدردی گین کرتے ہیں. آپ اس کو کہتے ہیں، ایک لاشعوری طور پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بلیم گیم کے بجائے سلیوشن کی طرف آنا ہے. اور وہ فوراً آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم اپنے بچوں سے بھی کہیں کہ بیٹا تم نے یہ والی بات کہی ہے، اس سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، آپ دیکھیں سامنے والے کا بھی ٹون چینج ہو جائے گا. وہ اب آپ پر اٹیک کرنے کے بجائے وہ دفاعی موڈ میں آ جائے گا. وہ شاید اپنے جذبات بیان کر لے. وہ یہ بتا دے کہ اچھا اگر نہیں ہے تو تم مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو اب آپ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کو اب سلیوشن کے موڈ میں لے آئیں. پھر اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام جو میں لگا رہی ہوں وہ صحیح ہے، پھر بھی سامنے والے کی بات محتاط انداز میں سنیں. جب آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری یہ چیز کہیں کھو گئی ہے اور مجھے مل نہیں رہی ہے، مجھے پتہ نہیں کہاں رکھی ہے، تو آپ پہلے آپ
ان کی بات سنے سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، اس سے پہلے کہ کہہ لیں کہ مجھے شک ہے کہ تم نے ہی لی ہوگی، تو پہلے سنیں اور پھر بولیں۔ اس سامنے والا جس پر آپ کو شک بھی ہو، اس کی باڈی لینگویج محسوس کریں، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھیں، اس کے الفاظ کے ٹون کو، کیونکہ جب ہم اپنے جذبات کے موڈ میں ہوتے ہیں تو ہم سامنے والے کو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں، سامنے والے کو سن ہی نہیں رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ایک جو کہاوت بھی ہے نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، تو وہ اس کو نفسیاتی طور پہ سمجھے کہ اگر آپ اس کو وداؤٹ بلیم کچھ کہہ رہے ہوں گے تو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ اس طرح ہم میں سننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور ہم نان ججمنٹل ہو کر جب کسی کی باڈی لینگویج کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم فیصلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ ہمیشہ جب بات کریں تو ثبوت اور حقیقت پر، جذبات پر نہیں۔ یہ نہیں کہ تم نے ہی ایسا کیا ہوگا، مجھے غصہ آ رہا ہے، پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری اپنی انٹونیشن کتنی چینج ہوتی ہے، اتار چڑھاؤ آواز میں، تیزی سے ہم بولنے لگتے ہیں، ہماری بھویں چڑھ جاتی ہیں، ہمارے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے، ہم غصے میں آ جاتے ہیں، ہماری پوری باڈی لینگویج ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس چینج کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور ہم ثبوت اور حقیقت پر بات کریں تو ہم غیر جذباتی ہو کر بات کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب ہم غیر جذباتی ہو کر بات کرتے ہیں تو ہم مسئلے پر بات کرتے ہیں، ہم شخصیت پہ نہیں کرتے ہیں، ہم کسی پر اٹیک نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ یہ ایک ایشو ہے، اس کو ریزالو کرتے ہیں۔ تو سامنے والا بھی اپنے آپ کو پھر اس ریزالونگ موڈ میں لے کر آتا ہے۔ اور آخری چیز یہ کہ نیتوں پر شک کرنے کے بجائے پہلے پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے دیکھیں کہ اگر اس نے لیا بھی ہے، 100% بھی اس نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ کام کیا ہے، یا یہ کھا لیا ہے، یا وراثت میں ڈنڈی ماری ہے، یا جو ہے کاروبار میں، یا کمیٹی میں، یا گھر میں فریج میں رکھی ہوئی کوئی چیز، یا دوست نے میرے بارے میں کوئی غلط بات بتائی ہے، تو پہلے ایک پازیٹیو اسپیکٹ دیکھیں کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 بار اچھا گمان کریں، تو سوچیں کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ اس کو صحیح حقیقت کا علم ہی نہ ہو، اور اس نے کسی کی بات کو صحیح سمجھتے ہوئے کہا ہو۔ اب جب آپ دوسروں کو مارجن دیتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے آپ کو بھی مارجن دے رہے ہوتے ہیں، آپ میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، اس دوران آپ اپنے رسپانسز کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں، پھر آپ بات کو، حقیقت کو پہنچنے کے لیے اپنی اسٹریٹجیز کو یوز کرتے ہیں، آپ معاملات کو یعنی ایک غلامانہ نظر سے نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا سلوشن یہی ہے کہ کسی کو الزام لگائیں، یا جو ہے ہم جو ہے تلاش کریں کہ دوسرے ہمیں ریڈی میڈ حل بتائیں، نہیں، بلکہ ہم ہر مسئلے کے حل کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے۔ غصہ جو ہے اس پروسیس کو گزرنے نہیں دیتا ہے، ہمیں ایک دم سے اینڈ پوائنٹ پہ لے آتا ہے۔ الزام تراشی کرنا بھی ہمیں ایک اینڈ پوائنٹ پہ لے آتا ہے، لیکن جب ہم اپنی نیت کو مثبت رکھتے ہیں اور سامنے والے کی نیت کو بھی پہلے لیبل کرنے سے پہلے، ہو سکتا ہے کہ اس کو شریعت کے بارے میں علم ہی نہ ہو سکتا ہے کہ اس کی فیملی میں یہی ہوتا ہو اور اس نے ان لوگوں کو دیکھا ہو جو غلط کام کر کے خوشحال ہوتے ہیں، شاید اس نے اپنے گھر میں اپنی والدین کے درمیان ہمیشہ اسی طرح دیکھا ہو کہ جو اونچی آواز میں بولتا ہے، جو الزام لگاتا ہے، وہ جیت جاتا ہے اور سامنے والا خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے طور پر ایک مسئلے کو مسئلہ بنانے کے بجائے اب اس کے حل کی طرف آتے ہیں۔ حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بات کرنا بیکار ہے، حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس کو پہلے ہم سمجھیں پھر ہم اس کو سمجھائیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، پہلے بھی یہ ہو چکا ہے، کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو کرنا ضروری ہے۔ تو آپ انسان کی فطرت کو زیادہ بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم اپنی آٹو موڈ میں ہوں گے تو پھر یہی ہوگا کہ ہم پہلے ہی بلیم گیم شروع کر دیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے ہی نہیں کہ ہماری بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور ہم اسی طرح سامنے والے کو، ایک ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے
کہ الزام دینا شروع کر دو تاکہ سامنے والا ڈیفینسو موڈ میں آئے، نہیں 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 میں نے نہیں کیا، وہ بیچارہ پہلے ہی ڈر جائے کہ بھئی یہ تو اتنی زور سے بات کر رہی ہیں، یہ تو یہ الزام لگا رہی ہیں، محلے والے سن لیں گے، فرینڈس کو پتہ چل جائے گا، ہسبینڈ کو پتہ چلے گا تو وہ یہ کہیں گے، بچے ڈر جاتے ہیں کہ اگلی جو ہے وہ چیز ہوگی، اب ہماری پٹائی ہوگی۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم بظاہر تو جیت سکتے ہیں، لیکن ہم سامنے والے کی پرسنالٹی پر اٹیک کرتے ہیں، اس کو کرش کر دیتے ہیں، ہمارے تعلقات معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور یہ تعلقات اور معاملات ایک فیملی کے اندر اپنی والدین اور بچوں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، سگی بہنوں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں ہر طریقے سے اپنی آپ کی اپنی سیلف گروتھ کے لیے، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی خودی کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے جذبات کو کنٹرول میں اور اٹیکٹو موڈ میں بھی نہ آنا ہے، اور ہمیں ڈیفینسو موڈ پر بھی نہ آنا ہے، بلکہ ہمارا موڈ اس طرح ہو کہ ہم ایک ٹھنڈے دل سے ایک بات کو کہنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں۔ اور اسی طرح ہم بدگمانی سے بچیں، نہیں تو پھر ہم اپنی تمام گفتگو کو، اپنی تمام باتوں کو، اپنی تمام ریلیشن شپ کو بدگمانی پر ہی شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آئیں ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانیوں سے اور ہمیں برائیوں سے، اور کسی پر ظلم کریں یا کوئی ہم پر ظلم کرے اس سے ہمیں بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اللہ ہم سب آپ کی پناہ میں آتے ہیں، شک سے اور شرک سے اور لڑائی جھگڑے سے اور نفاق سے اور برے اخلاق سے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او ادل او ازل او ازل او ازلم او اظلم او اجہلا او یجہل علیہ۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، اے اللہ ہم سب آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم کسی کو گمراہ کریں یا خود ہم گمراہ کیے جائیں، کسی کو غلطی میں ڈالیں یا خود غلطی میں پڑ جائیں، کسی پر ظلم یا زیادتی کریں یا ہم پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے، اور یہ کہ ظلم میں، جہالت میں، بے وقوفی کا رویہ اختیار کریں، یا دوسرے اپنی بے وقوفی کے ذریعے ہمیں شکار بنا لیں۔ اللہ ہمیں ان تمام سچویشن سے، ان صورتحال سے ہمیں بچا دے۔ اللہ ہمیں وہ نور عطا فرما دے جس کی روشنی میں ہمیں شر شر نظر آئے، خیر خیر نظر آئے، ہدایت ہدایت نظر آئے، گمراہی گمراہی نظر آئے، سچ سچ نظر آئے اور جھوٹ جھوٹ نظر آئے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ امید ہے آپ کو یہ تمام احادیث جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان سے فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس فائدے کو ہماری زندگیوں میں اور ہمارے معاشرے میں نافذ کر دیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔